जिस हाल में हमें मिला था, आप जो आज पूछते हैं, आज जो हमसे पूछने वाले हैं, आज जो हमारे ऊपर उंगलियां कसने वाले हैं, उनसे पूछिए तो जरा दिया क्या था। बिजली नहीं आती लेकिन 3-3 गुना बिजली के बिल आते हैं। ये पाकिस्तान का क्या हश्र कर दिया इन लोगों ने, मुशर्रफ ने और फिर जरदारी ने क्या हश्र कर दिया है। जिन लोगों ने पिछले 10 साल या हुकूमत की, उन्होंने जिस सतह की चोरी की इस मुल्क पे 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा लेके गए। नाज़रीन, वही अंदाज, वही दावे, वही अंदाजे, जो चीज कभी मईशत के लिए नुकसानदेह थी, आज मईशत की बेहतरी के लिए लाजमी है। तहरीके इंसाफ ना करती आखिरकार एमनेस्टी स्कीम के रास्ते पर चल पड़ती। हुकूमत ने नाज़रीन टैक्स एमनेस्टी और असासे जाहिर करने की स्कीम का आज ऐलान कर दिया। ये चीज अब ऑफिशियल हो चुकी है। स्कीम से 30 जून 2019 से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। एमनेस्टी स्कीम के तहत नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मौजूद असासे जाहिर किए जा सकेंगे, लेकिन जाहिर किए गए कैश असासे, पैसे जो होते हैं, इनको किसी बैंक अकाउंट में रखना जरूरी होगा। आप घर के ब्रीफ केस में नहीं रख सकते। स्कीम में बेनामी अकाउंट्स और जायदादों को भी जाहिर किया जा सकेगा। स्कीम के तहत जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, जायदादें वगैरह, उनको सफेद करने के लिए रेट जो है वो 1.5% रखा गया। 1.5% अदा करें, आपका सब जायदाद, आपका सब प्रॉपर्टी वो सफेद हो जाएगा। जबकि रियल एस्टेट के अलावा तमाम शोबों पर 4% टैक्स आयद होगा। असासे बैरून मुल्क रखने की सूरत में 4% की बजाय 6% टैक्स अदा करना होगा। एमनेस्टी स्कीम से पब्लिक ऑफिस होल्डर्स फायदा नहीं उठा सकेंगे। स्कीम खत्म होने के बाद जो अफराद बेनामी अकाउंट जाहिर नहीं करेंगे, इन्हें कैद की सजा भी हो सकती है। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि यह स्कीम रेवेन्यू जमा यानी कमाई करने के लिए नहीं है, मईशत की बेहतरी के लिए है। उन्होंने बेनामी अकाउंट होल्डर्स को खबरदार किया कि यह स्कीम आखिरी मौका है, फायदा उठा लें। ये सब कुछ पाकिस्तान के फायदे के लिए कर रहे हैं, अपना नुकसान न कर बैठना। तकरीबन 9 माह तक नाज़रीन ये हुकूमत करने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत ने 2018 में एमनेस्टी स्कीम इसे जारी की थी, जिसे इमरान खान साहब ने उस वक्त इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया था। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट। सिर्फ तनकीद नहीं की थी, धमकी भी दी थी। तो अब जो एमनेस्टी ले रहे हैं हुजूर आप ही की दौरे हुकूमत में, आप उनको क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? अब आज क्या होता है? आज मुशीर खजाना हफीज शेख, वजीर मुमलिकत हमाद अजहर और ये सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दावे किए गए और अंदाजा लगाया गया वही जो पिछलों ने लगाया था। यानी जैसे दावे मुस्लिम लीग नून ने 2018 की एमनेस्टी स्कीम देते हुए किए थे कि किस तरह से ये एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान के अंदर बहारें लेकर आ जाएगी, वही दावे सुनने को मिले। एक दफा सुने आप। सिर्फ नाजरीन चेहरे बदल गए थे, जुमले वही थे जो कल भी दोहराए जा रहे थे, जो आज भी दोहराए जा रहे थे, और तो मेरा ख्याल है बच्चे को याद भी हो गए होंगे। अगर 2018 की स्कीम के नताइज पर नजर दौड़ाएं, क्योंकि इसके नताइज भी जल्दी आ जाएंगे, तो तकरीबन 83,000 अफराद ने 25 खरब के असासे नाज़रीन जाहिर किए, जिससे 124 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। आज हुकूमत का कहना था कि यह स्कीम टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात के लिए है। यही बातें, तकरीबन यही बातें तमाम हुकूमतें पहले करती आई हैं, लेकिन दूसरी जानिब मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। मार्च 2018 में IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर एक रिपोर्ट जारी की थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 तक पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे 145 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे। स्टार्टलिंग फिगर है, 145 अरब डॉलर तक साल 2024 में आपके कर्जे होंगे। रिपोर्ट में साल 2019 में गैर मुल्की कर्जों का अंदाजा 103 अरब डॉलर्स लगाया गया था, जो उस वक्त
100 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तान ने साल 2018 में गैर मुल्की कर्जों पर 2.25 अरब डॉलर सूद की मद में अदा किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत जो टैक्स को 8,000 अरब तक ले जाने की बात करती थी, यानी टैक्स कलेक्शन की, वो इस साल के टारगेट 4400 अरब से भी कोसों दूर है। हुकूमत के पहले 7 माह में 40 खरब के कर्जे हासिल किए गए, जो गुज़िश्ता हुकूमत में इस अरसे से 4 गुना ज्यादा है। यानी पिछली हुकूमत ने जितने टाइम में इस टाइम में जो कर्जे लिए थे, इस हुकूमत ने उससे 4 गुना ज्यादा ले लिए अब तक। अगर इन मसाइल से निपटने के लिए वही पॉलिसी और वही इकदाम अपनाए जाते हैं तो फिर पिछली हुकूमतें भी कर चुकी हैं यही सब कुछ, तो फिर तब्दीली का क्या होगा और कैसे आएगी? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वज़ीर मुमलिकत हमाद अजहर साहब, वही हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं जनाब कि आप क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं। हमाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे पहले तो ये बताएं, मैं एमनेस्टी पर आता हूं, मुझे पहले ये बताएं, आपने बड़ा ही आइडियल किस्म का रेवेन्यू टारगेट दिया था, जनाब टैक्स कलेक्शन हमारी होगी 8,000 अरब हम कर लेंगे। अब जो आपने टारगेट सेट किया था उससे भी आप कोसों दूर हैं। क्या वजह है? लोगों का ट्रस्ट नहीं है आप पे, आपको एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करना पड़ गई, आप अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर पाए? हमाद साहब देखें, हमारा मुस्तकबिल में जो टारगेट है वो ये है कि हमने 3 से 4% जो है अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगले 3 से 4 साल के अंदर बढ़ाना है। ये याद रखें कि पिछले 5 साल में आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 1.5% बढ़ा और उससे 5 साल में 0.1% कम हुआ। अब हम ये 3 से 4% 3 से 4 साल में बढ़ाएंगे, ये हमारा टारगेट है। जो मौजूदा हमारा साल गुजरा है, इसमें जब हमने टेक ओवर किया तो हमारा जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज बचाएं। उस फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना पड़ा। 40% टैक्स हम अपनी इंपोर्ट्स पे इकट्ठा करते हैं, तो जहां पे हमें पिछले साल 18% टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ मिली क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही थी, और इस साल हम खुद जानबूझ के इंपोर्ट्स को कम कर रहे थे अपनी फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए, तो बहुत बड़ी वजह आपके टैक्स शॉर्टफॉल की ये बनती है। अच्छा, तो इसमें क्या वजह है कि ग्रोथ भी फिर श्रिंक होना शुरू हो गई है? हमाद साहब, ठीक है, ये एक बात समझ में आती है, आपने इंपोर्ट्स पे कट लगाया जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया, लेकिन आपकी ग्रोथ भी उसी तरह कम हो रही है और आईएमएफ ये कहता है कि 2023 तक मजीद कम होगी। 3.5 अगर अब है तो 2.7 पे पहुंच जाएगी। 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि ग्रोथ जो है वो, ये अक्सर लोग मीडिया पे कहते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। इस साल भी हम 3% से ऊपर ग्रो करेंगे और हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी 3% से ज्यादा है, पिछले साल की बनिस्बत 3% से ज्यादा है। हाँ, अब होना यह है कि जब आप एक मईशत को इस्तेहकाम से गुजार रहे होते हैं तो आपके क्योंकि डेफिसिट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, आपको कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं कि जिससे आपकी इकोनॉमी के अंदर जो डेफिसिट्स हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन उसके साथ आर्जी तौर के ऊपर आपकी मईशत के अंदर एक स्लो डाउन भी आता है। ये पहले भी आ चुका है, पहली मरतबा नहीं है कि पाकिस्तान एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में जा रहा है, इससे पहले हम 17-18 मरतबा जा चुके हैं। इस मरतबा मुख्तलिफ ये होएगा कि हम उस स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ हम कुछ सप्लाई साइड के ऊपर काम करेंगे। मसलन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कारोबार करने से आदमी को रोक देती हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से रोक देती हैं। आपको लाइसेंसेस लेने के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आपको टैक्स देने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आपको बहुत ज्यादा रेड टेप का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीजों को भी हम साथ साथ एड्रेस करेंगे। हाई ग्रोथ से तो हमारे साहब हम नीचे आए हैं ना, 5.6 से हम 3.5 पे आए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये इतना ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ कैसे, और इसको दोबारा आपको कम से कम 5.6 पे ले जाने में ही आपको अगले 5 साल लग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल अगले 5 साल नहीं लगेंगे, उससे पहले हम इंशाल्लाह ताला 6% ग्रोथ रेट के ऊपर जाएंगे। और ये ग्रोथ रेट क्यों नीचे आता है, मैं आपको मिसाल देता हूं। आज से हम 10 साल पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 5-5.5% ग्रोथ रेट आपका मुशर्रफ गवर्नमेंट जो है वो छोड़ के गई थी, लेकिन खसारे बहुत बड़े थे, उन्हें स्टेबलाइजेशन में जाना पड़ा। तो आपको पता है पहले साल में उनकी ग्रोथ रेट क्या थी? 5% से कम होके वो 0.9% पे आ गई, और उसके बाद वो थ्रू आउट 3% से ऊपर नहीं जा सकी, या 3.5% पे मैक्सिमम गई। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा ऐसे नहीं होएगा। इस मरतबा क्योंकि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म साथ लेके आ रहे हैं, और जो प्रोग्राम हमने साइन किया है, जिसका हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है, उसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी मईशत को लॉन्ग रन में स्टिम्युलेट करेंगी। अच्छा, हमारा साहब, हमारा कर्जा इस वक्त हम पे है कितना, एक्सटर्नल और इंटरनल,
اور یہ بھی بتائیے گا اب تک پے آف کتنا کیا گیا؟ جو ہماری ٹوٹل پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ 10 سال میں 6,000 ارب سے بڑھ کے آج وہ 30,000 ارب کے قریب کھڑی ہیں، اور ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ کا صرف کمپوننٹ ہے اس میں سے وہ تقریباً 100 ارب ڈالر کے قریب ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جو پاکستان کا ہے وہ 100 ارب ڈالر کے قریب کھڑا ہے۔ اس کے اندر مختلف ہم نیا جو ڈیٹ لیتے ہیں اکثر تو وہ استعمال ہو جاتا ہے پرانے کو پے آف کرنے کے لیے، لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹس کے اندر جاتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کی ایکسٹرنل ڈیٹ کا جو سٹاک ہے اس میں ایڈ کرتا ہے۔ تو ہم نے اس سال جو ایکسٹرنل ڈیٹ ایکیومولیٹ کی ہے وہ پچھلے سال کورسپونڈنگ پیریڈ سے تقریباً آدھی ہے، حالانکہ ہم نے پچھلے سال سے دگنی ڈیٹ جو ہے وہ اس سال ری پے کی ہے۔ یہ آپ نے پے کی ہے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں؟ نہیں، یہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے دور حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ تقریباً ہم نے اس سال 9.2 ارب ڈالر ری پے کرنا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت کے لیے ہائیسٹ ہے۔ اس سے زیادہ پہلے ڈیٹ ری پیمنٹ کبھی نہیں ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 5 سال میں 37 ارب ڈالر جو ہے وہ ری پے کرنا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی کسی حکومت کے لیے ڈیٹ ری پیمنٹ کی سب سے بلند ترین سطح ہے۔ اچھا، جو میرے پاس رپورٹ ہے اس کے مطابق تو نون لیگ کے دور حکومت میں 49 ارب ڈالر ری پے کیا گیا تھا ان کے 5 سالوں میں، اور یہ اسد عمر صاحب نے بتایا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں ہمارے ساتھ۔ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو آپ نے جو ری پے کرتے ہیں آپ اور جو نیٹ ایڈیشن ہوتی ہے آپ کے ڈیٹ سٹاک کے اندر، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو 37 ارب ڈالر ہے، کیونکہ میرے پاس تمام فگرز پڑی ہوئی ہیں، 37 ارب ڈالر ہم نے ایکسٹرنل پے آف کرنا ہے۔ انٹرنل جو ہم نے پے آف کرنا ہے، علی میں آپ کو بتاؤں، جو ہم نے انٹرنل پے آف کرنا ہے وہ علیحدہ ہے۔ ہم 1900 ارب روپے انٹرنل ڈیٹ کے اوپر ہم نے صرف اس سال سود ادا کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ اس 37 ارب ڈالر میں شامل نہیں ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ شاید جو اسد عمر صاحب نے فگر دی ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ دونوں کی ملا کے ہو۔ جی جی، یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل مکس ہے، میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مکس ہے۔ جی جی بالکل 49 مکس ہوئے گی، اور اگر آپ ہمارا مکس دیکھیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہوئے گا، شاید دگنا ہوئے گا۔ اچھا، اب جو پروجیکشنز بتا رہی ہیں، یہ ایک میرے پاس رپورٹ ہے ہمارے صاحب، انڈیکیٹرز آف فنڈ کریڈٹ 2015 تا 23، یہ آئی ایم ایف کی ہی رپورٹ ہے۔ پروجیکشنز یہ بتا رہی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ابھی ایکیومولیٹو آپ کے پاس جو ہے وہ 100 ارب ڈالر کے قریب ایکسٹرنل آپ کے اوپر ڈیٹ ہے، لیکن سر یہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ بڑھے گا، اگلے سال 114، اس کے بعد 123، یعنی 2023 میں جب آپ کی حکومت ختم ہونے والی ہوگی 144 ارب تک یہ پہنچ جائے گا۔ تو سر اسے روکنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ ڈالر کو تو آپ نے فری فال چھوڑ دیا ہے، وہ تو 165 پہ جا کے اب رکے، اور یہ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا۔ تو اس کو یہاں پر روکنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا علی۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنی معیشت کے بنیادی مسئلے حل نہیں کریں گے تو آپ کی معیشت کی اندرونی اور بیرونی آمدن نہیں بڑھے گی۔ اس چیز کو ہم سٹرکچرل ریفارمز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 100 ارب ڈالر آج ہمارا جو ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے ساری دنیا کو وہ ہے، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف 25 ارب ڈالر ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دوسرے ممالک دیکھ لیں تو کسی کا اگر 200 ارب ڈالر قرضہ ہے تو ان کی ایکسپورٹس بھی سالانہ 200 ارب ڈالر ہیں، یعنی کہ ان کی آمدن بھی اسی حساب سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں بجائے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں وہ کم ہو گئیں، اور امپورٹس ہماری بڑھتی چلی گئیں اور قرضہ ہمارا بڑھتا چلا گیا۔ تو آپ نے ڈالر فری فال چھوڑا تھا کہ ایکسپورٹ بڑھے، وہ اور کم ہو گئی آپ کے دور میں۔ ایکسپورٹ صرف ڈالر کے ڈی ویلیو ہونے سے نہیں بڑھے گا، وہ ایک عنصر ہے۔ آپ کا اوور ویلیوڈ جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ایکسپورٹس کو بڑھنے نہیں دیتا، اور بڑھنے نہیں دیا پچھلے 5 سال میں۔ بالکل ٹھیک۔ میں ذرا آخر میں ایمنسٹی پہ آنا چاہ رہا ہوں عماد صاحب، اور یہ بالکل دیسی سا سوال ہے کیونکہ عام لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ہم جیسے نوکری پیشہ لوگوں کے لیے جو ٹیکس دیتے ہیں اور کافی زیادہ دیتے ہیں، جو لوگ ٹیکس دیتے آ رہے ہیں عماد صاحب، وہ یہ پھر سوچتے ہیں اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا، ہم نے کیوں اتنا ریگولرلی ٹیکس دیا اور اتنا زیادہ دیا، جب آپ کی ہر آنے والے حکومت میں 4% یا 10% دے کے جان چھوٹ سکتی ہے۔ آپ تو سر اس کے خلاف ہوا کرتے تھے ایمنسٹی سکیمز کے، عماد صاحب کیوں پھر آخر پی ٹی آئی کی حکومت کیوں؟ آپ کے ملک میں 19 لاکھ ٹیکس فائلرز ہیں اور آپ کے ملک میں 5 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں۔ اگر ایک بینک اکاؤنٹ، کسی 10 بینک اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں کئی بزنسز کے پاس، اگر اس کو بھی آپ ایک طرف رکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں بینک اکاؤنٹس آپ کے ملک میں اس وقت موجود ہیں جو آپ کے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ایک بے نامی کا قانون بنایا لیکن اسے لاگو نہیں کیا، 2-3 سال وہ سرد خانے میں پڑا رہا۔
ہم نے آتے ساتھ 6 ماہ کے اندر ہم نے بے نامی رولز کو نافذ کیا اور اس کے اگینسٹ ہم نے ایکشن لینا شروع کر دیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے بے نامی اکاؤنٹس ہیں, جتنی بے نامی جائیدادیں ہیں پاکستان میں, اگر ان کو فوری طور پہ FBR میں ڈکلیئر نہیں کیا جاتا اب اس اسکیم کے تحت, تو 7 سال قید بھی ہو سکتی ہے منیمم, اور اس کے علاوہ وہ تمام کی تمام رقم جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو وہ اپنی تحویل میں لے لے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کروڑوں لوگوں کو, جن کے یہ 5 کروڑ بینک اکاؤنٹ ہے اور کروڑوں جائیدادیں ہیں, ان کے اوپر ہم کوئی سختی کریں یا زیادتی کریں, اس لیے ہم نے یہ اسکیم دی ہے. ہمارا صاحب یس یا نو میں بتا دیجیے گا, وقت بہت کم رہ گیا, کہ یہ آخری ایمنسٹی اسکیم ہے آپ کے دور حکومت؟ یہ انشاءاللہ تعالی ہماری پہلی اور آخری ایمنسٹی اسکیم ہوئے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ وزیر مملکت سماحت اظہر صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے جی. ماہر معیشت کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو حکومت کی کارکردگی, یہ تو حکومت کا بیانیہ ہے, لیکن جو واقعی معیشت کو جانتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ ایمنسٹی کیا معنی رکھتی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. یہ ایمنسٹی اسکیم پچھلی ایمنسٹی اسکیم سے کس طرح مختلف ہے؟ ایک دعویٰ تو حکومت کا ہے کہ یہ بہت چینجز, بڑے ریفارمز لے کے آئے گی, لیکن آپ کو کچھ مختلف نظر آیا اس میں سر؟ علی صاحب 3 پوائنٹس ہیں اس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ پی ٹی آئی کا منشور کھول کے دیکھ لیں, اس میں جتنی بھی معاشی حوالے سے پیراگرافز لکھے گئے ہیں ان میں ایمنسٹی اسکیم کا اور IMF کا قطعاً کہیں ذکر نہیں ہے. اگر آج کابینہ نے ایمنسٹی اسکیم کی منظوری دے دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے منشور کا معاشی حصہ ہے اس کے کفن اور دفن کا مکمل انتظام ہو گیا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نئی ٹیم آئی تھی اور میں ذات بڑا پر امید تھا کہ کوئی نئی چیزیں, کوئی نئے اقدامات, کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن سامنے آئیں گے. تو یہاں پہ تو دارو وہی پرانی پلائی جا رہی ہے, صرف بوتلیں تبدیل کر دی گئی ہیں. اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سے کچھ سیکھ لینا چاہیے. پچھلے 60 سالوں میں درجنوں جو ہیں ایمنسٹی اسکیمیں آئی ہیں. ایوب خان سے معاملہ شروع ہوا تھا, 1958 میں ایمنسٹی اسکیم آئی اور صرف 1 ارب روپیہ ان کو ملا تھا. پھر جنرل یحییٰ کا وقت آیا 1968 میں, ایک اور ایمنسٹی اسکیم آئی, وہاں پہ 90 کروڑ اکٹھا کیا گیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب 1976 میں 1.5 ارب روپے. پھر جنرل مشرف صاحب ایک اور ایمنسٹی اسکیم آئی, وہاں پہ 10 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا. پھر 2008 میں زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت, ایک اور ایمنسٹی اسکیم 3 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا. ان سب میں سے جو سب سے زیادہ کامیاب ایمنسٹی اسکیم تھی وہ خاقان عباسی صاحب کے زمانے کی تھی, جب 123 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا. تو اب یہ 60 سال کا عرصہ ہے, 60 سال کا اگر ساری اسکیمیں جمع کر لیں تو 140 ارب سے زیادہ پیسہ نہیں بنتا. تو اب یہاں پہ ہدف رکھا جا رہا ہے, جو نئی اسکیم آ رہی ہے 2019 کی, کہ 400 ارب روپیہ اکٹھا کیا جائے گا. میرے تخمینے کے مطابق اگر 20-25% ہدف جو ہے وہ اچیو کر لیا جاتا ہے تو میں اس اسکیم کو بڑا کامیاب اسکیم کہوں گا. لیکن علی صاحب معاملہ یہ ہے کہ وہ تبدیلی والا ڈھانچہ جو تھا کہ معاشی ڈھانچہ تبدیل کیا جائے گا, وہ تبدیلی کہیں نہیں آ رہی. جو پہلی حکومتیں کیا کرتی تھی وہی یہ حکومت کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں پہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ریونیو کلیکشن کے لیے نہیں کر رہے, ہم ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے یہ انٹروڈیوس نہیں کروا رہے اسکیم, ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے یہ ایمنسٹی اسکیم کو متعارف کروا رہے ہیں. تو کیا یہ IMF کی ان شرائط میں سے کسی ایک شرط کو پورا کرنے تو نہیں جا رہے کہ جناب ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں؟ نہیں علی صاحب, میرا خیال ہے کہ اس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان میں اسکیم بنائی گئی تھی اور IMF سے اس کی اپروول ضرور لے لی گئی ہوگی. میں پوائنٹ یہ فوکس کر رہا ہوں کہ 60 سال سے یہی نعرہ رہا ہے جو آج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن کی یا ہمیں ٹیکس رسیدز کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے چکر میں ہیں. یہاں پہ خزانہ خالی ہے. ہر حکومت پچھلی میں نے دیکھی ہے وہ امید یہ لگا بیٹھتی ہے کہ 100, 200, 300 ارب روپیہ ہمارا اکٹھا ہو جائے گا ان سکیموں سے. لیکن آپ سوچئے کہ پچھلے 9 مہینوں میں جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, جس میں PIA ہے, پاکستان سٹیل ہے, باقی پاکستان ریلویز ہیں, انہوں نے تقریباً 1000 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. ہم سارا فوکس رکھے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم سے 100 ارب آ جائے گا, 200 ارب آ جائے گا,
یہ 1000 ارب کا جو نقصان ہے اس کا نہ تو کوئی ذکر کرتا ہے نہ اس کے لیے کوئی اقدام اٹھائے جاتے ہیں. 500 ارب روپیہ بجلی کا گردشی قرضہ پچھلے 8-9 مہینوں میں بڑھ گیا ہے. ہم ایمنسٹی اسکیم کے چکر میں پڑے ہیں کہ 100 ارب آ جائے گا. یہ 500 ارب جو خسارہ کیا اس کے اوپر کسی نے غور نہیں کیا. پچھلے 8-9 مہینوں میں تقریباً $1.5 ارب کی گیس اس ملک میں چوری ہو گئی ہے. ہم نے $2.5 ارب اٹھا کے قطر کو دے دیا ان سے گیس خریدنے کے لیے. اب ہم اس چکر میں ہیں کہ 100-200 ارب روپیہ ہمارا ایمنسٹی اسکیم میں نکل آئے. تو فوکس ٹھیک نہیں ہے. تاریخ سے کچھ سیکھ لینا چاہیے اور پھر ان کا اپنا منشور جو اب جس میں ایمنسٹی کا کوئی ذکر نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ جو مونگ پھلی کے دانے اگر فرض کریں مل بھی جاتے ہیں اس ایمنسٹی اسکیم سے تو جو آپ ہمیں اعداد و شمار بتا رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا, یہ تو اونٹ کے دانت میں زیرے کے برابر ہوگا. اگلی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, عمران خان صاحب ہی تھے کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ اب جو ایمنسٹی اسکیم لے رہا ہے جب ہم اقتدار میں آئے تو ہم ان سب کا ریکارڈ منگوائیں گے, ان سب کے پیچھے FBR کو چھوڑیں گے ہم. اب کیوں کر کے ایک ایسا شخص جس نے اپنے ٹیکس اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تھے وہ عمران خان پہ کیوں اعتبار کرے گا, وہ کیوں اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے گا, وہ کیوں ٹیکس دے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے عمران خان ایمنسٹی لینے والوں کو دھمکی لگا چکے ہیں. دیکھیے جو سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے حکومت اور عوام کے درمیان میں وہ اعتبار اور اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے, اور خدا نہ کرے کہ اگر وہ رشتہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے تو پھر عوام بڑی مایوس ہو جاتی ہے اور پھر عوام اپنے حکمرانوں کے اوپر اعتبار اور اعتماد کا وہ جو رشتہ تھا, وہ جو کنیکشن ہے وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے. دیکھیے سب سے بڑا دشمن جو بزنس کا ہے وہ غیر یقینی کی فضا ہوتی ہے, اور وہ اعتبار اور اعتماد کی اگر فقدان شروع ہو جائے تو پھر وہ بزنس واپس نہیں آ پاتا. پچھلے 8-9 مہینوں میں ایک ڈر اور خوف کی فضا رہی, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ شبر زیدی صاحب کا جو ریسنٹ ڈائریکٹیو آیا ہے وہ شاید اس فضا کو دور کرنے میں کچھ کامیاب ہو. جہاں پہ چھاپے مارنے سے منع کیا گیا ہے, جہاں پہ اکاؤنٹس پہ قبضہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, تو ایک آدھی چیز یہاں پہ اچھی نظر ضرور آ رہی ہے. لیکن پوری نئی ٹیم بنائی گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز آئیں گے, اس طرف اس سمت میں جاتی ہوئی نئی ٹیم نظر نہیں آ رہی. اعتبار کا رشتہ کرنا بڑا ضروری ہوگا. پتہ نہیں وہ کیسی حکومت کرے گی, کیونکہ یہی حکومت ایمنسٹی لینے والوں کو پہلے دھمکیاں لگا چکی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تو تھی معیشت کی صورتحال, آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کی پریڈکشن سب نے کی ہے, لیکن جب وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا. وقت یہاں پر بریک کا ہے. بریک کے بعد کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کا, اور اس میں جو ہڈی کی طرح اٹک گیا ہے وہ ہے کراچی کا سرکولر ریلوے کا نظام. کیوں کر وہ بن کے نہیں دے رہا, ہم پوچھیں گے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی صاحب سے اس وقفے کے بعد. وقفے کے بعد حاضر ناظرین, کراچی یہ پورے پاکستان کا معاشی ہب ہے, پورے پاکستان کو کما کر دیتا ہے, کما کر کھلاتا ہے. صوبہ سندھ کا دارالحکومت بھی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ لاوارث ہے. اس لاوارث شہر میں رہنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنا حق آخر مانگے کس سے. وہ صوبائی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو جواب ملتا ہے وفاق ہمیں حق نہیں دیتا, ہم کراچی کو اس کا حق کیسے دیں. کراچی والے اپنی شہری حکومت کی طرف دیکھنے آئیں تو جواب ملتا ہے ہمیں صوبائی حکومت کچھ نہیں دیتی بھائی, ہم کراچی کو اس کا حق کیسے دیں. کراچی والوں کا المیہ ہی یہی ہے ناظرین کہ وہ جسے ووٹ دیتے ہیں وہ انہیں حق نہیں دیتا, حالانکہ ان کے ووٹ لینے والی جماعت یا تو حکومت کرتی ہے یا پھر حکومت کا حصہ ہوتی ہے. کراچی والے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے تھے, اس بار پی ٹی آئی کو دیا ہے. پی ٹی آئی حکومت میں ہے, ایم کیو ایم اتحادی ہے. پی ٹی آئی حکومت نے ایم کیو ایم سے وعدہ کیا تھا کہ 162 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دے گی. 1.5 ماہ ہو گیا ہے, لیکن اتحادی جماعتوں اور پھر جو ان کے ٹرانسفارمیشن کمیٹی ہے اس کا اجلاس تک نہیں ہوتا. ایم کیو ایم نے اجلاس کے لیے گورنر کو خط لکھا, تاہم اس کا کوئی جواب نہیں آتا. اب ترجمان گورنر کہتے ہیں کہ اس خط کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. یہ آپس میں اتحاد ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کس نے کس کو خط لکھا ہے. اب کوئی بتلائے حضور کہ ہم کیا بتلائیں.
کراچی کی آبادی ہے حضور 1.5 کروڑ کے قریب، اس میں سے 56 لاکھ افراد روزانہ بسوں پر سفر کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا، جو اگلی انفارمیشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ ان 56 لاکھ افراد کے لیے بسیں کتنی ہیں، 21,800، اور یہ بسیں غیر سرکاری ہیں، یہ پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں۔ اگر آپ ان بسوں کو دیکھیں تو بابا آدم کے زمانے کی بسیں ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں سڑکوں پر چل کیسے رہی۔ اس کا مطلب ہوا کہ ایک بس ایک دن میں کراچی کی سڑکوں سے 300 مسافر اٹھاتی۔ سندھ حکومت نے سرکاری سطح پر 2018 میں ایک بس سروس شروع کی تھی، اور کہا تھا، اس کا جو نام تھا وہ تھا پیپلز بس سروس۔ آپ جانتے ہیں اس بس سروس میں بسوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10۔ یقین مانیے 11 بھی بولوں تو جھوٹ ہو، 10۔ لیکن پھر اپریل میں یہ منصوبہ بند کر دیا گیا، سونے پہ سہاگا ہوا، اور ابھی 2 دن پہلے سندھ حکومت نے 1000 نئی بسیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ چلا دیے، نہیں، اعلان۔ سندھ کے سابق وزیر ٹرانسپورٹ ناصر شاہ اس حوالے سے متعدد بار کبھی دفعہ پہلے دعویٰ کر چکے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ وہ دعویٰ کیا تھا، ایک دفعہ وہ سن لیں آپ۔ کراچی والوں ذرا پتہ تو کرو، جا کے کراچی کی سڑکوں پہ کتنی ہزار بسیں چل رہی ہیں، کہیں وہ ہوا میں تو نہیں چل رہی ہوتی کہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہوں۔ ذرا ناصر شاہ صاحب کو دکھائیں، حکومت کو دکھائیں کہ وہ ہزاروں بسیں کہاں ہیں۔ سندھ حکومت کے دعوے ناظرین اپنی جگہ۔ اب 2016 میں وفاق کے تعاون سے ایک ٹرانسپورٹ منصوبہ گرین لائن کے نام سے شروع کیا گیا۔ اس منصوبے کا روٹ 18.4 کلومیٹر طویل، 100 بسیں چلائی جائیں گی۔ کہا گیا تھا کہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد 3 لاکھ افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اب حضور 2019 آ چکا ہے، اور خبر یہ ہے کہ ستمبر تک یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کراچی کے شہریوں کے لیے آپشن ہے سرکولر ریلوے اور لوکل ٹرین، لیکن یہ تمام منصوبے سڑکوں پر نہیں ہیں، کاغذوں میں آپ کو ٹرینیں بسیں بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ 1969 میں شروع کیا گیا تھا۔ کراچی سرکولر ریلوے لائن ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہوتی ہے، لیاقت آباد سے ہوتی ہوئی یہ کراچی ریلوے اسٹیشن پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ریلویز کی مرکزی لائن پر لانڈھی اور ملیر چھاونی کے درمیان لوکل ٹرین چلتی تھی، لیکن پھر زوال آتا ہے اور 1999 تک سرکولر ریلوے مکمل بند کر دیا جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر کراچی سرکولر ریلوے دوبارہ چلائی جائے۔ آج سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا جس میں تمام اداروں کو معاونت کرنے کی گئی، لیکن یہ منصوبہ فعال ہونے میں مسئلہ کیا ہے کہ شروع ہو کیوں نہیں پاتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ سرکولر ریلوے جس زمین پر چلنی ہے اس پر تو قبضہ ہو چکا ہے، وہاں لوگ رہ رہے ہیں، انہوں نے مکان بنا لیے ہیں، وہ تجاوزات ہٹانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ عدالت واضح حکم دے چکی ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر ریلوے اراضی سے تجاوزات ختم کیے جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی احکامات دیے ہیں کہ جو لوگ اس وقت ریلوے اراضی پر رہائش پذیر ہیں انہیں متبادل جگہ دی جائے۔ اب عدالت کے مطابق قابضین کو جگہ دینا وفاق کی یا پھر سندھ حکومت کراچی کی ذمہ داری ہے، لیکن وزیر بلدیات اس سے قبل تجاوزات گرانے سے انکار کر چکے، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت اور وزیر ریلوے معاملہ ایک دوسرے پر ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ریلوے جو ان کا نمائندہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس نے اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کر دیا کہ ہم رائٹ آف وے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور یہ پھر بھی کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ میں تاخیر کر رہی ہے۔ سندھ گورنمنٹ جس دن کہہ دے کہ ہمارے پاس یہ ڈیزائننگ اور اس کی فیزیبلٹی ہو گئی ہے، جو علاقہ خالی رہ گیا ہے ہم سندھ حکومت کو خالی کرا۔ تو ناظرین کل کتنے افراد ہیں جنہیں متبادل جگہ فراہم کرنا ہوگی؟ روزنامہ ڈان کی رپورٹ کے مطابق 4653 افراد ہیں جنہیں منتقل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے شاہ لطیف ٹاؤن کے جمعہ گوٹ میں جگہ مختص کر دی گئی ہے، اور ہر خاندان کو 80 یارڈ جگہ دی جائے گی، ساتھ ہی 50,000 روپے دیے جائیں گے، اور سامان منتقل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ بھی دی جائے گی۔ سپریم کورٹ مزید مہلت دینے کو تیار نظر نہیں آتی، تو کیا سندھ حکومت تجاوزات کے خاتمے کے لیے تیار ہے؟ یہ سوال پوچھیں گے۔ ساتھ موجود ہیں اس بار جو کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ سنگین ہے۔ وزیر بلدیات
سعید غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ میں تجاوزات نہیں ہٹاؤں گا, اگر وہ نہیں ہٹائیں گے تو مسئلہ حل کیسے ہوگا, انہی سے پوچھ لیتے ہیں. سعید صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. عرض یہ ہے کہ اس وقت کئی ایسے مسائل ہیں, 10 سال سے بھی زیادہ آپ اس وقت حکومت کر رہے ہیں, یہ آپ کی تیسری ٹرم ہے. سر یہ سرکولر ریلوے کیوں نہیں آپ سے بن پا رہی؟ آخر اس کی بنیادی وجہ سعید غنی صاحب ہے کیا؟ اصل میں یہ اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سی ایم صاحب پہلے بھی اسمبلی میں بتا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر انہوں نے بات کی ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ جائکا اس کو فائننس کر رہا تھا, پھر اس کے بعد وہ چونکہ کافی عرصے تک اس میں کوئی ایشوز رہے, تو ابھی چند برس قبل جب غالباً شاید خاقان عباسی صاحب تھے پرائم منسٹر, تو چائنا ایک ڈیلیگیشن گیا جس میں چیف منسٹر مراد علی شاہ بھی تھے. تو اس وقت اس KCR کے منصوبے کو سی پیک میں شامل کروایا گیا. تو اس کے بعد اس سی پیک میں 3 پارٹنرز ہیں. اس میں جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے وہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب کہ منسٹری آف ریلوے ہے, اور تیسرا جو ہے وہ چائنیز اسٹیٹ اون کمپنی ہے جنہوں نے پیسے اس میں لگانے, انویسٹمنٹ ان کی ہوگی سی پیک کے تحت. اچھا, اس میں گزشتہ برس سندھ گورنمنٹ نے جب یہ تیزی تھوڑی سی اس میں ہوئی تھی تو ہم نے کافی انکروچمنٹس وہاں سے ریموو کرانا کا جب سلسلہ شروع کیا, تو ریلوے نے خود خط لکھا اور یہ کہا کہ چونکہ جو زمین آپ خالی کروا رہے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کا اس وقت ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, لہٰذا یہ سلسلہ آپ روک دیں. اور ہم نے پچھلے برس اپریل میں ریلوے کے لکھے ہوئے خط کی بنا پر وہ کام اپنا مزید روک دیا تھا. تو اس کے بعد یہ رکا رہا, اور اس میں جو شاید سوورن گارنٹی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کی, وہ ابھی تک وہاں سے ایشو ہے وہ نہیں ہو پا رہی تھی, اس میں تاخیر ہو رہی تھی. اب یہ جو ہائی کورٹ نے کہا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو کسی طرح سے شروع کیا جائے, تو اس میں جو میں اپنی معلومات کی بنا پر بات کر سکتا ہوں کہ اس میں جو اس کا پورا ٹریک ہے وہ تو کلیئر نہیں ہے, لیکن کافی ایسا حصہ ہے اس ٹریک کا, کوئی 10-12 کلومیٹر کا, جہاں پر انکروچمنٹ نہیں ہے اور اس پر کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو مہینے میں تو شاید اگر کوشش کریں, اللہ کرے مہینے میں ہو جائے, لیکن تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے. نہیں ابھی تو نہیں ہوا ہے, دیکھیں اس میں ہمارے پاس تو ابھی نہیں, اس پہ کام شروع نہیں ہوا ہے, لیکن اس میں آپ کو جو پرابلم بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں تو ہینڈ اوور بھی نہیں کیا گیا نا یہ پورا سسٹم. اور ایک پرابلم یہ بھی ریسنٹلی شاید چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا فیڈرل گورنمنٹ نے, جس میں وہ ML1 ایک لائن بچھا رہے ہیں, جو مین لائن 1 ہے وہ بچھانا چاہ رہے ہیں, اور وہ بچھا رہے ہیں KCR کے ٹریک پر, جہاں KCR گزرتی ہے وہاں سے بچھانا چاہ رہے ہیں. اور ہمارا ایک ایشو ان کے ساتھ یہ بھی رہا کہ اگر زمین ہم آپ کو خالی کرا کے دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ KCR کے لیے خالی کرائیں گے. ریلوے کا یہ کہنا تھا کہ زمین وہ جو خالی ہوگی اس کے اوپر ML1 بنائیں گے, اور جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی اس کو آپ ایلیویٹڈ کر کے لے جائیے. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جس کے اندر جب تک یہ سیٹل نہیں ہو جاتے یہ بات آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. نہیں سر, اب موجودہ پچھلی حکومت میں یہ مسئلہ ہوا وفاق کی طرف سے, وزارت ریلوے کی طرف سے, اب شیخ رشید کی ریلوے وہ آڑے آ رہی ہے آپ کے, وہ آپ کو اس زمین پہ پروٹیکشن دینے کو تیار کیا ہے جو آپ نے خالی کروا لی ہے, یا جو مزید انکروچمنٹ آپ نے خالی کروانی ہے؟ دیکھیں اس میں صرف زمین خالی کرانا ایک مسئلہ نہیں ہے, اس میں مختلف چیزیں ہیں نا. ایک آپ کو زمین خالی کروانی ہے, دوسرا آپ کو اس میں فائننسز چاہیے, اور پیسے جو لگنے ہیں وہ چائنیز جو ادارے ہیں انہوں نے لگانے ہیں, انویسٹمنٹ ان کی ہوگی. اب اگر آپ چائنیز انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور KCR کو چلانا چاہتے ہیں تو اس میں جو سوورن گارنٹی ہے وہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کو دینی پڑے گی. اب وہ کچھ ایشوز ہیں, جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتے, بھی ایسا نہیں کہ ٹرین کھڑی ہے اور ہم آئیں گے وہ آبادی اٹھا دیں گے اور ٹرین اس پہ چلنا شروع ہو جائے گی. اس کے بہت سارے مراحل ہیں, مختلف اسٹیشنز آپ کو بنانے ہوتے ہیں, کہیں کی ظاہر ہے کہ آپ کو ٹریک پوچھا ہو سکتا ہے کہ پورا ہی نیا بچھانا پڑے, تو بہت سارے کام اس کے اندر ہیں. لیکن فی الوقت اگر کوئی بہت تیزی میں کام کیا جائے گا تب بھی شاید وہ کوئی 10-12 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے جس کے اوپر قبضہ کوئی نہیں ہے اس پر شاید کوئی کام تیزی سے ہو جائے. لیکن مہینے والی بات بہرحال, اب میں چونکہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, انجینئر نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ مہینے میں یہ کام ہو سکے گا. تو غنی صاحب یہی جواب سپریم کورٹ میں آپ کا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو جو کل تک کی بات ہے آج میں پتہ نہیں کر سکا, لیکن جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ریٹن ججمنٹ ہے, وہ ہمارے پاس تھی نہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا حکم دیا ہے سندھ حکومت کو. اگر وہ ریٹن آرڈر ہمارے پاس آ جاتا ہے اور کوئی ایسی ڈائریکشن سندھ گورنمنٹ کو دی گئی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے یا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو
تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یا جو حقائق ہیں وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عدالت کے سامنے جا کر رکھیں اور اس کے بعد جو فیصلہ عدالت کرے گی ظاہر ہے کہ ہم اس کو مانیں گے. اچھا غنی صاحب اب ایک کراچی آئٹ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے, ٹیکنیکلٹیز آپ بہتر جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن کراچی آئٹ یا سندھ کا آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ 10 سال بھی ناکافی تھے ایک ریلوے کو چلانے کے لیے, اور ان 10 سالوں میں وہ 5 سال بھی تھے کہ جب وفاق میں آپ کی حکومت بھی تھی, اور اگر وفاق سے کچھ آپ کو چاہیے بھی تھا تو آپ کی اپنی حکومت تھی, بڑا کچھ مل سکتا تھا. اور اس پوری صورتحال میں اس ٹیکنیکلٹیز کے علاوہ ایک عام کراچی آئٹ کو کیا جواب دیا جائے گا غنی صاحب؟ علی اس پہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ پہلے اس کو فائننس کر رہی تھی جائکا, اور وہ جائکا ہماری حکومت میں آنے سے پہلے سے اس منصوبے پہ کام کر رہے تھے, لیکن بہت سارے مسائل تھے جس کی بنا پر وہ آگے نہیں آ رہے تھے اور وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھے کچھ ایشوز کی وجہ سے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جائکا کے ذریعے کام آگے نہیں بڑھ رہا تو پھر ہم نے اس کو سی پیک پہ شامل کروایا, اور پھر اس پر کچھ تیزی سے چیزیں آگے بڑھی ضرور ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ زمین جو ہے وہ چھڑائی بھی گئی اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھی, لیکن اگر تینوں جو فریق ہیں وہ ساتھ نہیں ہوں گے, ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو چیزیں آگے بڑھتی نہیں. اب اس میں صوبائی حکومت جتنی بھی تیزی کر رہی ہے, ٹیکنیکل جسٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے اس منصوبے کی تاخیر کی جو وجہ بنتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن غنی صاحب جو 1000 بسیں چلنا تھیں وہ بھی نہ چل پائیں. یہ تو وہ منصوبہ ہے جو غالباً اگر میں غلط نہیں وہ سندھ حکومت کا اپنا منصوبہ تھا, آپ ہی کے ہاتھ میں تھا, اس میں بھی تاخیر کہہ لیں یا اس کا بھی اس منصوبے کا بھی کچھ پتہ نہیں کہاں گیا. دیکھیں سچی بات ہے, میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم نے کیوں اتنی بسیں اتنے عرصے میں نہیں چلا سکے, لیکن ابھی ریسنٹلی پرسوں کی غالباً بات ہے, کوئی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کوئی 2 مہینے کے اندر 200 بسیں جو ہیں وہ شہر میں آ جائیں گی, اس کے بعد پھر اگلے مراحل میں اور بسیں بھی آ جائیں گی. لیکن آپ کو لگتا ہے سر یہ کراچی والوں کے لیے اب یہ جواب شاید ناکافی ہے, کیونکہ بہت عرصے سے یہی جواب چاہے وزیر ٹرانسپورٹ خود ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو, جب وہ یہ ہاتھ یا اب یہ کہہ کے اپنا دامن جھاڑ دے کہ ہم اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے, یہ کوتاہی ہے, یہ کوتاہی پھر غنی صاحب کب تک؟ دیکھیں اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بلا جواز کچھ چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ریزنز کچھ بھی ہوں, لیکن ان ریزنز کو ریزالو کرنا یا مشکلات کو ہٹانا بھی ہماری ذمہ داری تھی, جو شاید ہم کسی وجہ سے نہیں کر سکے. بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال یہ ہماری کوتاہی تھی اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوتاہی ماضی میں ہم سے ہوئی ہے. اپنے سینئر سے مانگیں گے سعید غنی, مجھے پتا ہے آپ اپرائٹ آدمی ہیں غنی صاحب, آپ اس کا جواب اپنے سینئر سے یا ایٹ لیسٹ وزیر اعلیٰ سندھ سے مانگیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ مجھے نہیں پتا باقی جماعتوں میں کیا ہوتا ہے, ہم سے پوچھ گچھ ہوتی ہے وزیروں سے, اور کوارٹرلی بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, اور پھر ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد ہم سے ضرور تفصیلات دی جاتی ہیں کہ جو چیزیں آپ کو کہی گئی تھیں یا جو چیزیں آپ نے کہی تھیں وہ کہاں تک پہنچائیں اور اپنے محکموں میں اپنے کیا کیا بہتری کی ہے. تو یقیناً اگر کوئی وزیر کام نہیں کرے گا تو اس سے پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا وزیر بلدیات سندھ سعید غنی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین یہ تو تھی کراچی کی سرکولر ریلوے کی صورتحال, اس سے ملتی جلتی بلکہ تقریباً اسی طرح کی صورتحال اس وقت پشاور کی BRT کی بھی ہے. آپ کو لے کے چلیں گے اس وقفے کے بعد پشاور. نہ صرف یہ بلکہ KP سے دوسری خبر یہ ہے کہ امیر مقام صاحب کے بیٹے کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے. کیوں گرفتار کیا گیا, اس کی کیا وجوہات تھی, یہ سب ڈسکس کریں گے. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد. نون لیگی رہنما امیر مقام کے بیٹے کی گرفتاری پر نون لیگ تلملا اٹھی اور اسے سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے پشاور کے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبے پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے اس منصوبے میں کرپشن کی نشاندہی کس طرح کی, پہلے وہ سن لیں. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں جو BRT کا ٹھیکہ ہے کتنے پیسے میں شروع ہوا, کہاں پہنچ گیا, آج 3 سال سے مکمل نہیں ہوا. وہاں کرپشن نہیں ہے, وہاں اس لیے کرپشن نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا. اچھا, پشاور BRT منصوبے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی تنقید منطقی معلوم ہوتی ہے, کیونکہ منصوبے میں کوتاہی کی ایک اور خبر سامنے آ گئی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدر کے علاقے میں سنہری مسجد کے قریب آ کے موڑ پر 18 میٹر کی بس مڑ ہی نہیں سکتی.
اب نئے ستون بنائے جائیں گے تو جا کر مسئلہ حل ہوگا. تو کیا ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے جو اخراجات ہو رہے ہیں, تاخیر کی وجہ سے جو لاگت بڑھ چکی ہے, کیا اسے صرف کوتاہی کہا جائے گا یا پھر کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال سامنے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر خیبر خواہ جناب شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت صاحب, موازنہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ یعنی ان کے امیر مقام کے بیٹے, ان کی 3 کروڑ کی جو مس مینجمنٹ ہے اس پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے, لیکن یہی کچھ مس مینجمنٹ, ڈیلے اور نقشوں میں تبدیلی یہ بی آر ٹی میں بھی ہو رہی ہے. وہاں پر کسی کی آنکھ جو ہے وہ آئیبرو ریز نہیں ہوتی, وہاں پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا. یہ شکایت نون لیگ کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نیب کا کیس ہے اور نیب نے ہی ان کو گرفتار کیا ہے. اس میں صوبائی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. دیکھیں, یہ ایک سڑک کا کیس ہے. یہ سڑک کہاں سے شروع ہوئی تھی, کس قیمت پہ شروع ہوئی تھی اور کہاں جا کے یہ ختم ہوئی, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور بالکل صاف نظر آتا ہے کہ کہاں ایک 50 اور 60 کروڑ اور کہاں پہ جا کے اربوں روپے. تو یہ تو ایک الگ ایشو ہے. اس پہ کیونکہ نیب کا کیس ہے, نیب کو زیادہ پتہ ہوگا اور نیب ہی اس کو ڈیل کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں صرف نیب کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس میں آپ کی انوالومنٹ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی پارٹی کے وزیر ہیں مراد سعید, جن کی وزارت میں یہ پورا سلسلہ آتا ہے مواصلات کا, یہ ان کے دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ان کا کلیم ہے. شوکت صاحب دیکھیں, ان کے دباؤ کا نہیں, ان کی ہر ایک کی ہماری ذمہ داری ہے جب ہم حکومت کے اندر ہیں, اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ کسی جگہ پہ میس مینجمنٹ ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. قوم کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا, اسی ووٹ پر ہم آئے ہیں. تو یہ اگر مراد سعید صاحب نے انیشیٹ کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے, لیکن یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی وضاحت کرے, آ کے ٹی وی پر نہیں, عدالت میں جا کے اپنی وضاحت کرے اور جو ان کے پاس ثبوت ہے وہ جا کے دے دیں. انہوں نے جو کیا وہ اس کی سزا بھگتیں گے, وہ کیس بھگتیں گے, وہ اپنی جگہ. آپ کی بات یہاں تک درست ہے, لیکن جو تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ امیر مقام کے بیٹے کی 35 سے 40 کروڑ کی بینک گارنٹیاں موجود تھیں. 35 کروڑ کا ان کا اپنا کلیم ہے جو این ایچ اے نے ان کا دینا ہے. 3 کروڑ پہ آپ نے گرفتار کر لیا. یہاں بی آر ٹی تو آپ کے انڈر آتا ہے نا, ان کی صوبائی حکومت کے. بی آر ٹی میں اربوں روپے بڑھ جاتے ہیں, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, نقشے تبدیل ہو رہے ہیں. یہاں پر کسی کی آئیبرو ریز نہیں ہو رہی, نہ نیب کی ہو رہی ہے, نہ آپ کی اپنی گورنمنٹ کوئی تحقیقات کر رہی ہے کہ بی آر ٹی منصوبے کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے. حیدر بھائی, میری تو خواہش ہوگی کہ آپ پشاور آئے اور میں آپ کو بی آر ٹی پہ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک لے جاؤں. میں آپ کو پوری طرح ڈیٹیل بتا دوں کہ اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے, کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے بی آر ٹی بنا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہے کہ ایک پیسے کا اضافہ ہوا ہے. لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہیں یا جو اپوزیشن والے ہیں کہ جی 50 ارب سے 100 ارب پہ پہنچ گیا, اب کہاں سے پہنچا, ہمیں بھی تو آگے ذرا بتا دینا. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہمارے کہنے پہ بھی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہے, ہم نہ کسی کو پکڑ رہے, جو کچھ کر رہا ہے نیب کر رہا ہے اور نیب کے پاس ثبوت کی بنیاد پہ کرتا ہے. ہمارے خلاف اگر کسی کے پاس ثبوت چلیں ٹھیک ہے, مان لیا, بالکل نیب کے حوالے کر دیں. شوکت صاحب مان لیا, اس میں آپ کی بات مان لی, اس میں اضافہ نہیں ہوا, بالکل ٹھیک ہے جی. اتنا بتا دیں سر, اس کو مزید اور کہاں سے توڑنا ہے آپ نے اور کب تک مکمل ہو جائے گی, کیونکہ یہ منصوبہ بھی تو شیطان کی آنت بن گیا ہے, مکمل ہو کے نہیں دے رہا. دیکھیں, جو سب سے اہم ایشو تھا, کیونکہ یہ کنجسٹڈ ایریا کے اندر گزرا ہے اور آبادی کے اندر سے گزرا تھا, جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی وہ دونوں طرف کی سڑکیں جب ٹوٹ گئی تھی اس کی وجہ سے, تو اس وقت تکلیف ہو رہی تھی. اب دونوں طرف کی سڑکیں بن گئی ہیں, لوگ بھول چکے ہیں کہ یہاں کوئی چیز بن رہی ہے. یہ صرف میڈیا میں کچھ لوگ اس کو کرنے کے لیے, جیسے اپوزیشن والوں کو پاس, میں آج بھی دیکھ رہا تھا شاہد خاقان عباسی, کوئی ان کے پاس بات نہیں تھی, کہتے جی اصل کرپشن تو بی آر ٹی پشاور میں ہوئی ہے. تو میرے بھائی بتاؤ نا کتنی کرپشن ہوئی ہے, کہاں پر ہوئی ہے. ہم جو ایل این جی اور جو آپ نے گل کھلائے ہیں اس کا جواب تو آپ دے نہیں پا رہے. آپ کہتے جی پی ٹی آئی والے کرپشن کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف یاد آتے ہیں شوکت صاحب, وہ کہا کرتے تھے, اور یہ نندی پور پاور پلانٹ کو مد نظر رکھ کے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جس منصوبے میں ڈیلے ہو جائے سمجھو کرپشن ہوئی ہے. یہ تو آپ نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, اس پہ تو ہمارا اپنا تو میں تو نہیں مانتا ہوں کہ اس میں ڈیلے ہوا ہے.
मैं नहीं मानता हूं कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई डिले हुआ है। 23 मार्च की डेट थी सर, चौका साहब आपने 23 मार्च की डेट दी थी इसकी ओपनिंग की। मैं आपको बता रहा हूँ, और डिले किसे कहते हैं? जी बिल्कुल हमने दी थी, और मैं अर्ज करूं हमने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वो इंजीनियर साहिबान ने कहा था कि जी हम 23 मार्च को आपको कंप्लीट करके देंगे। उन्होंने गलत बयानी की, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। कोई आके मुझे बताए एक प्राइमरी स्कूल तो 3 सालों में बनता है और 13 किलोमीटर ब्रिज आप बना रहे हैं। जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं, अरे भाई मैं आपको उनकी एक मिसाल बताऊं कि 1.5 किलोमीटर जेल पुल पेशावर के अंदर MMA ने शुरू किया था। वो MMA का दौर गुजरा, फिर 5 साल ANP का गुजरा, वो 1.5 किलोमीटर पुल नहीं बना सके थे। हमने आके वो पुल भी कंप्लीट किया। साहब हम आपसे 13 किलोमीटर ये पुराने लोगों की मिसालों की तवक्को इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी नारा जो है वो तब्दीली का नारा है। इस वजह से उन लोगों की एग्जांपल्स आप मत दें, क्योंकि आप खुद को अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो फिर आप में उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन आपने वक्त दिया सर, उम्मीद करते हैं ये मंसूबा जल्द मुकम्मल हो। पेशावर वाले सुख ने यकीनी तौर पे ये उनकी सहूलत का ही मंसूबा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा आपके अपने वुज़रा के, आपके अपने लीडरान के कुछ शॉर्ट्स मेरे पास हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना डिले हुआ है ना इसकी कॉस्ट बढ़ी है। एक दफा वो खुद सुन ले, वो क्या कहते रहे हैं, मानते रहे हैं, वो सुन ले एक दफा फैसला सर, फिर आवाम पे छोड़ दीजिएगा, आवाम करेगी। सुने जरा। 23 मार्च को इंशाल्लाह हम ज़रूर सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे। अगर ये उसमें उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लायामल क्या है और मैं क्या फैसला करता हूँ। ठीक है, ये शौकत साहब ये आपके अपने लोगों के बयानात थे जो खुद डिले को भी मान रहे हैं, जो खुद ये भी मान रहे थे कि जनाब कॉस्ट भी बढ़ी है। देखिए वो जो बात की है वज़ीर आला साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त की है उन्होंने। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये तारीख इंजीनियर देते हैं, जो इसको बनाने वाले होते हैं ना वो कहते हैं जी इस तारीख तक मुकम्मल होगी। और ये CM साहब ने यहाँ भी, आप अगर सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि मेरा लायामल क्या होगा अगर 23 मार्च को नहीं कंप्लीट किया। तो लायामल आपने देखा, उन्होंने एक्शन लिया। मैं आपकी जस्टिफिकेशन मान लेता हूँ। फिर सर आप ये तो ना कहना डिले नहीं हुआ, भले इंजीनियर्स की गलती थी, उन्होंने आपको गलत टाइम दिया। देखो मेरी जाती राय हो ना हैदर भाई, मेरी जाती राय है, जितना बड़ा स्ट्रक्चर था ये, जितना बड़ा काम था, और मैं नहीं समझता कि डिले है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें अभी भी इसमें कहता हूँ कि इसमें 5-6 महीने और लगने चाहिए थे अगर मेरे हिसाब से बंद है, क्योंकि जिस बड़ा चलिए सर मैं आपकी बात मान गया, मैं मान गया आज के बाद मैं डिले का, मैं आपकी मोहब्बत में मान गया शौकत भाई कि मैं आज के बाद डिले का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। खैर आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन का वक्त भी इसी के साथ ही खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।